अस्सलाम वालेकुम, चाय विद मारिया के साथ मैं हूँ मारिया अली और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अली अब्बास साहब, आपका इंट्रो मैं नहीं दूंगी क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप एक शख्सियत में करिश्मा रखते हैं। बताएं कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ की सैर करवाएंगे आज हमें? मेरे ख्याल से उज़्बेकिस्तान लेके चलता हूँ। चलें वहाँ पे चलते हैं। उज़्बेकिस्तान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक तो सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, यहाँ से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है यार, जबरदस्त। बन्नू से जहाज ऊपर की तरफ जाता है और बिल्कुल 2 घंटे में आप ताशकंद एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं। जबरदस्त। तो जाना कैसे हुआ, प्लान कैसे बना, आपने कैसे सोचा कि यार मुझे इधर जाना चाहिए? कासिम अली शाह साहब का एक दोस्त है, वो उनको उज़्बेकिस्तान लेके गए। वापस आए तो वो बड़े हशाश पशाश थे। कहते हैं अली साहब मैं देख के आया हूँ एक बड़ा जबरदस्त दुनिया का कंट्री, क्योंकि मैंने जरा यूरोप वाली साइड और अरब साइड में ज्यादा फिरी थी। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे हम चलते हैं, टूर लेके जाते हैं हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो लोग हमें सुनते हैं, हमारे साथ जो अटैच्ड हैं। तो मैं आपको पता है पहले ही हर बात को यस कहने वाला होता हूँ जब कोई टूर की बात हो। मैंने जी फौरन कहा जी शाह साहब फौरन से हम चलते हैं। हमने जी 5-6 दिनों का टूर प्लान कर लिया। अच्छा। और 120-21 लोगों को इकट्ठे किया और एक पूरा जहाज करवाया और उज़्बेकिस्तान चले गए। अच्छा। और उसमें उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की सिमिलैरिटी भी ये है कि दुनिया में कम ऐसे मुल्क हैं जिनके दोनों जो टाइम जोन है वो सेम है। अच्छा। जो पाकिस्तान का टाइम होता है वहीं पर वही टाइम जो है वो वहाँ पर उज़्बेकिस्तान का होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि बाय रोड भी जाते हैं क्या लोग? नहीं, बाय रोड का रास्ता नहीं है क्योंकि समंदर जो है ना वो आता है, बाय रोड नहीं जा सकते। तो 2 घंटे की फ्लाइट आपने 2 घंटे की फ्लाइट है, तो वो तो बैठते आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपने पाकिस्तान से निकल के उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहाँ की क्या चीज़ अट्रैक्ट की? मुझे तो वहाँ पे सब कुछ ही अट्रैक्ट करता है। अच्छा। खास तौर पे जो वहाँ की जैसे हम ताशकंद में उतरे तो 121 लोगों का कैपिटल ताशकंद जी, कैपिटल कैपिटल एयरपोर्ट वहीं पे है। जैसे वहाँ पे उतरे तो मैं अपना सामान मैंने अभी अपने होटल में रख के बाहर ही आया मैं, तो मेरे पास 3-4 स्टूडेंट्स आ गए। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से? मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा जी मैंने आपका इंटरव्यू करना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी आते ही मुझे कोई सेलिब्रिटी सी मुझे फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। और मारिया बचपन से हम सुनते आए थे कि सफाई निस्फ ईमान है। इसका जो अमली प्रैक्टिकलिटी है ना वो मैंने उज़्बेकिस्तान में देखी। अच्छा। इतनी सफाई मैंने पूरी दुनिया में नहीं कहीं देखी जितनी उज़्बेकिस्तान में है। अच्छा। बहुत साफ सुथरा मुल्क। और मैं मारिया एक नरम मिजाज और एक खुश इंसान की ना दुनिया में तलाश में था, जिसकी जिंदगी में खुशी हो, जिसकी जिंदगी में ठहराव हो, जिसकी जिंदगी में सब्र हो, सुकून हो। ये उनमें मैंने ये खसूसियत पाई है। बड़े सुकून से लोग और लड़कियां इतनी खूबसूरत वहाँ की। और वहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान वो पहला कंट्री था जिन्होंने उज़्बेकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ नेशन। अच्छा। और जब इनके रशिया के साथ मामला जो खराब थे उसमें भी पाकिस्तान ने अपना एक रोल अदा किया था। हाँ, तो पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत की जाती है। पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। तो क्या वो लोग हमें देखते पहचान लेते हैं या हमसे पूछते हैं? क्योंकि हम लोगों के चेहरे जो हैं वो इंडियंस के भी हम जैसे हैं। जी बिल्कुल। वैसे अगर ज़्यादातर अगर आप यूके या यूरोप या इस साइड पे जाएं तो आपको लगता है वो कहते हैं कि आप इंडियंस हैं, क्योंकि मिलती जुलती शक्लें हैं तकरीबन। तो इनको ज़रा हमारी ज़्यादा पहचान है, इनको पता चल जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। और मेरी तो खुशी का पैमाना उस वक्त लिबरेज हुआ जब आपसे इंटरव्यू लिया गया। और फिर देखें हमारी ज़िंदगी में महरूमियाँ रही हैं, कॉम्प्लेक्सेस रही हैं। बिल्कुल सही। जब इतनी खूबसूरत लड़कियों ने आके जब कहा कि जी मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी है, तो ये तो हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ था आज तक ज़िंदगी में कि कोई सड़क पे चलती हुई लड़की ने ये कहा हो। और वो लड़की भी वो लड़की जो दुनिया की हसीन 3 लड़की, मैंने पूरी दुनिया में इतना हुसन और इतना मिजाज में ठहराव और इतनी खुश अखलाकी वो मैंने नहीं देखी। अच्छा, जुबान का क्या प्रॉब्लम होता है? जुबान का तो देखें मारिया है प्रॉब्लम, वहाँ पे उनको इंग्लिश नहीं आती। हाँ जी। अच्छा, आप कभी गौर करेंगे जो भी कंट्री जो अपने ऊपर फख्र करती है वो दूसरी लैंग्वेजेस को प्रेफर नहीं करती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने सीखनी है वो हमारी लैंग्वेज सीखे, हम दूसरों की लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे जो ख़वातीन जो थोड़ी सी बुजुर्ग हो जाती हैं, उनमें एक स्टाइल है कि वो अपना सोने का दांत लगाती हैं। सोने का दांत? जी ये वहाँ पे बड़ी यूनिक चीज़ है। जी, ये वहाँ की रिवाज है कि वो सोने का दांत लगाते हैं। और खुली सड़कें, कोई रश नहीं,
ہر بندہ اپنے اطمینان سے جا رہا ہے. پیسفل جگہ ہے, ویری پیسفل جگہ. تاشقند کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. تاشقند میں آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا؟ تاشقند میں میوزیمز ہیں اور تاشقند کے جو کھانے ہیں بڑے زبردست ہیں, بڑے زبردست. اور جو مجھے زیادہ جو انسپائریشن میرے لیے جو تھا نا تاشقند میں, جب ہم اترے, جب ہم کھانا کھانے گئے, تو آپ کو پتہ ہے ہمیں عادت ہوتی ہے مختلف فاسٹ فوڈ. ہاں جی بالکل, فاسٹ فوڈ کی بہت عادت ہے ہم لوگوں کو, اور جیسے کیپیچینو پینا ہے یا کوئی ہم نے کیفے لیٹے پینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نا بڑے بے وقوف لوگ ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے وہ چیزیں تلاش کر رہے ہیں جو آلریڈی آپ کے ملک میں موجود ہیں. جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں, یہ مجھے تعلیم انہوں نے دی کہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بیٹا ان کا فوڈ ٹرائی کرتے ہیں. اور انہوں نے کسی بھی ملٹی نیشنل فوڈ چین کو اپنے ملک میں انٹر نہیں ہونے دیا. نہ کریں جی, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ٹورسٹ ہیں وہ آئیں گے, وہ ہمارا فوڈ کھائیں گے, تبھی ہمارے ملک کو اچھے سے ایکسپیرینس کر پائیں گے. بالکل بالکل, یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم ہمارے ملک میں آ گئے, ہاں جی, ہمارے کلچر کو آبزرو کریں, ہمارے کلچر میں آپ گم ہو جائیں, ہمارے کھانے کھائیں, تاکہ آپ کو اس کی جو میموریز ہے نا وہ بنتی رہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ انٹرنیشنل چینز کو اپنے ملک میں کھول کر ان کو کتنا پیسہ کما کے دے رہے ہیں, اور وہ ساری جو انٹرنیشنل چینز ہیں وہ پاکستان کا پیسہ سک کر کے باہر لے کے جا رہی ہیں, باہر لے کے چلے جاتے ہیں. بالکل, اور یہ کتنا اچھا آئیڈیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں کہا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہو. اور اچھا, پھر آپ نے جب کافی پی, کافی کے بارے میں بتائیں. کیا اچھا, کافی پھر وہاں پہ تھی نہیں نا, وہاں پہ پھر انہوں کے اپنے مخصوص کعبے ہیں اور شیشہ ہے. پھر ہم نے وہ کھانے جو ان کے ڈفرینٹ کھانے, ہمارے بڑے زبردست, بڑا زبردست طریقہ ہے ان کا سرونگ کا کھانے کا. اچھا, 6 ڈشز وہ سرو کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ آپ کو سوپ لے کے آتے ہیں. جب آپ نے سوپ لے لیا, سوپ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. پھر سیلڈ کا ایک بال آتا ہے. اچھا, پھر سیلڈ کا جب بال خالی ہو گیا تو وہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. پھر جو مین میل ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں. وہ جب سب نے کھا لیا اس کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آئس کریم آتی ہے. اچھا, وہ آئس کریم کھلاتے ہیں. وہ بھی جب پلیٹیں اس کی خالی ہو جاتی ہیں اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنا اینڈ پہ کعوہ سرو کرتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات چیز تھی کہ وہاں پہ ساتھ ساتھ نا جب ہم ڈنرز پہ جاتے تھے بیلے ڈانس ہو رہا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ڈانس کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتا ہے ڈانس کو. اور کچھ ہمارے ساتھ نا مولوی حضرات بھی تھے, تو میں نے دیکھا تھوڑا سا نا وہ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. تو پھر میں نے انتظامیہ کو کہا کہ نیکسٹ ٹائم نا ان کا بندوبست جو ہے نا الگ سے کر دیجیے گا. اچھا, جب ہم اگلی رات آئی تو ہم نے ان کو کہا, جو تھوڑے ریجڈ تھے, جو تھوڑے سے اپنے آپ کو تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے, ان سے میں نے کہا جی میں نے نا آپ کے لیے انتظام نا اس روم میں کروا دیا ہے, تو آپ وہاں پہ آپ الگ سے کھانا کھا لیجیے. تو کہتے نہیں نہیں علی بھائی کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے. دیکھیں نا ہم آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں, ساتھ آئے ہیں, ساتھ رہیں گے, ساتھ ہی کھانا کھائیں گے. مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو بھی شوق ہے, اب کمفرٹیبل ہو رہے ہیں. اچھا, آپ نے 121 لوگوں کے گروپ کے ساتھ آپ گئے تھے, وہاں پر آپ نے ان کے لیے ایکٹیویٹیز کیا ڈیزائن کی, مطلب کیا کیا انہوں نے, کس طرح سے پلان کیا آپ نے ان کے 5 سے 6 دن؟ جی ایسا ہے کہ جیسے ہی میں کسی بھی ملک میں وزٹ کرتا ہوں, میں وہاں کہتا ہوں کہ آپ وہاں کی چیزوں کو میکسیمم ایبزارو کریں, میکسیمم سیکھیں. لیکن ہماری ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک میں واپس آتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں بھول چکی ہوتی ہیں. تو پھر میں نے وہاں پہ 5-5 6-6 کے گروپس بنائے اور میں نے کہا کہ آپ کو جو یونیک چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں وہ یونیک چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ جیسے میں اس طرف بیٹھا ہوں تو مجھے وائٹ یہ وال نظر آ رہی ہے, آپ اس طرف بیٹھی ہیں تو آپ کو گرین وال نظر آ رہی ہے. تو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائٹ وال بھی ہے, آپ مجھے بتائیں گے گرین وال بھی ہے, تو اس کو کہتے ہیں نالج شیئرنگ. جب نالج شیئرنگ کی تو پھر میں نے کہا کہ آپ اس کی بالکل یونیک سی ویڈیوز ہر کوئی بنائے گا. پھر لوگوں نے وہاں پہ اپنی ویڈیوز بنائی, اور جب 121 لوگوں نے تو تقریباً سینکڑوں ویڈیو بنائی, بالکل, تو ان کی گورنمنٹ تک بات پہنچ گئی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے کبھی بھی اتنا بڑا گروپ ہمارے پاس نہیں آیا جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ لے کے گئے. اسی کی اعزاز میں پھر قاسم علی شاہ صاحب کو وہاں کا برانڈ ایمبیسڈر جو ہے وہ بنایا گیا. اچھا, اور انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جس طرح سے آپ کے لوگ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں, زیادہ تر لوگ نا یہاں پہ سیکھتے نہیں آتے. اچھا, جیسے ہی وہ میری عادت ہے, جیسے کہا وہ میری پرانی عادت ہے, جیسے ہی میں اترا وہاں پہ میں لائبریری میں چلا گیا, میں میوزیم میں چلا گیا. وہاں کی لائبریریز کیسی ہیں؟ بڑی خوبصورت پیسفل لائبریری, پوری دنیا سے کتابیں موجود ہیں ادھر, دنیا سے لٹریچر موجود ہے, اور وہ پڑھنے لکھنے والی قوم ہے. لٹریسی ریٹ وہاں پہ 100% ہے. پڑھنے لکھنے والے لوگ, جی لٹریسی ریٹ وہاں پہ بہت اچھا ہے, 100% ہے. اور وہاں پہ پوری دنیا میں جو ازبکستان کا جو قانون کا نظام ہے وہ 5ویں نمبر پہ آتا ہے. پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر. کہ قانون, آپ کو قانون کی پوری طرح سے وہ بالادستی ہے. 3 کروڑ کی آبادی ہے,
اور زیادہ تر مسلم بھی ہیں وہاں پہ, اور جو رشیا سے جو لوگ انسپائر ہیں کمیونسٹ, وہ لوگ بھی وہاں رہتے ہیں, اور وہ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, آپس میں بڑے پیار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا, تو شادی کی تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شادی کی تقریب وہاں پر کیسے ہوتی ہے؟ شادی کی تقریب کا میرے ساتھ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا. شادی میں نے دیکھا, ہمارے سامنے ایک شادی ہو رہی تھی, تو میں چلا گیا, جیسے میری ایک عادت ہے کہ ذرا گھومتے پھرتے آپ چلے جاتے ہیں, کھوج لگاؤں, مزید اندر گھسوں چیز کے, مزید جانے کی کوشش کروں. وہاں پتہ یہ چلا کہ شادی میں بزرگوں کو انوائٹ نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ان کا رواج ہے. لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکے کے دوست آتے ہیں اور لڑکی کی سہیلیاں آتی ہیں, بس یہ 2 گروپس بنتے ہیں, اور صبح یہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کیسی شادی ہے؟ یہ بڑی یونیک اور ڈفرینٹ شادی ہے, بڑی یونیک شادی. یہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پورے شہر کا وزٹ کرتے ہیں. کیوں؟ بس یہ ان کا ایک رواج ہے. پورے شہر کی ٹورزم کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور رات کو دلہا جو ہے وہ دلہن کو اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہے. اچھا, جب میں نے اس پہ آبزرو کیا نا, جب میں نے کینلی اس کو آبزرو کیا, میں نے کہا یہ ایسا کیوں کرتے ہوں گے, تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں شادیوں میں کتنا مسئلہ ہے. بالکل. ابھی ایک فیملی جا رہی ہے اگر رشتہ دیکھنے کے لیے, اس میں سے اگر ایک خالہ کو پسند نہیں آیا تو وہ رشتہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. کہیں کسی ماموں کو پسند نہیں آیا تب رشتہ نہیں ہوتا. کہیں کوئی کاسٹ کا ڈفرینس آ جاتا ہے تب نہیں ہوتا. کہیں کوئی فرقے کا ڈفرینس آ جاتا ہے, کہیں کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے, کہیں کہتے ہیں جی نہیں یہ تو ان کی نیشن ڈفرینٹ ہے. اچھا, بہت سارے ایک کرائیٹیریا سے نکلتے ہوئے جا کے شادی ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتی ہے, بہت ہی مشکل سے. لڑکیاں بھی بڑی دفعہ ریجیکٹ کی جاتی ہیں. پلیز آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے توسط سے, یہ ریجیکٹ ورڈ کو اپنی زندگی سے نکال دیں. بالکل. کسی شخص کو نا کسی کو ریجیکٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جو حق ہے نا وہ ریفیوز کا ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے آپ اچھی نہیں لگی تو میں نے آپ کو ریفیوز, میں نہیں ریفیوز کرتی, مجھے حق ہے ریفیوز کرنے کا. کیونکہ ریفیوز کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا. ریجیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ میں کچھ کمی ہے, آپ میں کچھ کمی ہے. میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ریجیکٹ ورڈ انسان کو استعمال ریفیوز کریں. ریفیوز کا حق سب کو ہے, اس میں کوئی بری بات کہ اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی, میں نے کافی نہیں پینی, تو میں اس کو ریفیوز کر سکتی ہوں. ریجیکٹ کا ورڈ نہیں یوز کرنا. ریجیکٹ کا ورڈ نہیں یوز کرنا جی. اچھا, پھر میں نے جب آبزرو کیا کہ آخر کے ایسا کیوں کرتے ہیں, پھر میں اس نتیجے میں پہنچا کہ جو لڑکی کی سہیلیاں ہیں وہ لڑکے کے دوست ہیں, جب وہ ایک دن ساتھ گزارتے ہیں تو ان کی کسی نہ کسی کی نا آپس میں بھی سیٹنگ ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ پورا دن کسی کے ساتھ گزاریں گے, بالکل صحیح, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. کھائیں گے, جب آپ سفر کریں گے, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو جاننا ہے, پہچاننا ہے, آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں, اس کے ساتھ سفر کریں, اس کے ساتھ لین دین کریں, اس کی تینوں باتوں میں ساری پرسنالٹی اس کی سامنے آ جائے گی, بالکل پتہ چل جائے گی. تو پھر وہاں پہ مجھے تو بہت زیادہ مزہ یہ آتا تھا کہ وہاں پہ 121 لوگ تھے پارٹیسپینٹس, اور وہ مختلف قسم کے, ہر کوئی مجھ سے سوالات کرتا تھا, کیونکہ شاہ صاحب, قاسم علی شاہ صاحب اور مجھے, ہم دونوں ایز اے مینٹر گئے ہوئے تھے وہاں پہ, ہم سے سوالات کرتے تھے مختلف زندگی کے, مختلف فلسفے پہ بات ہو رہی ہے. پھر سارا دن ہم گھومتے تھے, اور رات کو مختلف ٹکڑیاں جو ہیں وہ 5-5 10-10 کی بیٹھ جاتی تھیں, اور وہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے رہتے تھے کہ سارا دن کیا کیا. لیکن جب آپ ڈسکشن نہیں کرتے نا تو آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں, اور ڈسکشن سے جو باقی چیزیں دوسرے لوگوں نے جو چیز لرن کی ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ ایک بڑا خوبصورت, اور جو موسم تھا میں ماریا بیان نہیں کر سکتا, اس موسم میں اتنی شائستگی تھی, اتنی صفائی تھی, کیونکہ فضا میں صفائی بہت زیادہ تھی نا, تو موسم کو انجوائے کرنے کا بڑا مزہ آتا تھا. کون سے موسم میں گئے تھے, کون سے موسم میں جانا بہتر ہے؟ اپریل ہے ایک بڑا آئیڈیل منتھ ہے جانے کے لیے. اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, یہ 4-5 مہینے, یہ 5 مہینے آئیڈیل ہیں. تو سردی بھی ہوتی ہے وہاں پہ؟ سردی بہت ہوتی ہے. اچھا, سردی ہوتی ہے, برف باری ہوتی ہے, اور پھر وہاں پہ بند ہو جاتی ہے ٹریفک. ہاں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپریل کے بعد, اپریل سے آنورڈ. ہاں جی, اپریل میں سب سے بڑی آپ کو اچیومنٹ آپ کی یہ ہوگی کہ بخارا میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے جو کہ دنیا اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. اچھا جی, اس فیسٹیول کو کہتے ہیں ملا نصیر الدین ڈے. ملا نصیر الدین, جس کی کہانیاں ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے. واہ, آپ بچپن میں پہنچ گئے دیکھنے. بالکل, آپ سیر کروا رہے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے, اور وہ اپنے قصے کہانیوں کے حوالے سے بڑے مشہور تھے. بادشاہ بھی ان کو بلایا کرتے تھے اپنے درباروں پہ, ان سے گپ شپ کرتے, ان کو بڑا مزہ آتا تھا, ان کے جو قصے سناتے تھے. پاکستان میں اپریل فول منایا جاتا ہے. بالکل, وہ ملا نصیر الدین کا وہ دن مناتے ہیں. اس دن آپ نے اٹینڈ کیا؟ اس دن ہم لکیلی ہم بخارا میں تھے. اچھا, بخارا میں انہوں نے پورا جو سٹی ہے بخارا وہ سجایا ہوا تھا.
اتنا زیادہ اچھے طریقے سے اتنا مناتے زیادہ ہیں اچھے طریقے سے مناتے ہیں. وہ پورا سمجھ لیں آپ ازبکستان اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتا ہے بخارا میں. اب کسی جگہ پہ وہاں پہ کوئی کرتب ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ڈانس کر رہا ہوتا ہے, کوئی طبلہ بجا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی اور اپنا آرٹ کا کوئی میوزک شو ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ پوری جگہ جو ہے نا, جو بخارا پورا سٹی, وہ قلعے کے ارد گرد ہے ایکچولی میں. وہاں پہ قلعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. وہ قلعے کے ارد گرد سارا ایک فیسٹیول کا سما ہوتا ہے, اور پھر انسان انٹر تو ہو جاتا ہے ماریا, آپ یقین کیجیے کہ وہاں سے پھر نکلنے کو دل نہیں کرتا. کتنے دن چلتا ہے یہ؟ وہ ایک دن کا ہی ہوتا ہے. ایک دن کا ہوتا ہے. تو اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے کہ یار میں جاؤں اور جا کے دیکھوں. نصیر الدین کا ڈے مناتے ہیں, یہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے پوری دنیا میں. جو پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آ کر اٹینڈ کرتے ہوں گے. پوری دنیا میں جو انٹرسٹنگ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ انٹرسٹنگ قسم کے فیسٹیول منایا کرتی ہے, اس کو پھر پوری دنیا اٹریکٹ ہوتی ہے وہاں سے. جیسے دبئی میں وہ شاپنگ فیسٹیول ہوتا ہے, بالکل پوری دنیا آتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جو فیسٹیولز بڑے ہوتے ہیں وہاں سے دنیا اٹریکٹ ہوتی ہے. پھر وہاں پہ ایک بڑا ڈفرینٹ کام ہوا, جو ہمارے ساتھ جو گروپ گیا ہوا تھا اس نے اپنے پنجابی گانے لگا کے اور وہاں پہ ڈانس شروع کر دیا. اور وہ بھی جو ازبک لوگ تھے وہ اٹریکٹ ہو گئے, وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بڑا مزہ آیا ہمارا ڈانس دیکھ کے, اور وہ ہم نے ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی, تصویریں بھی کھینچی, اور بڑے فرینڈلی لوگ ہیں. اچھا, میں لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگی تھی کہ لوگ کیسے ہیں. آپ نے لڑکیاں تو بتایا, لڑکیاں ہی خوبصورت ہیں یا لڑکے بھی خوبصورت ہیں؟ لڑکے ذرا کم خوبصورت, ہاں لیکن ہیں. جی لڑکے خوبصورت. تو آنکھیں کیسی ہیں ان کی؟ آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں, اور سلم اور اسمارٹ اور لمبے ان کے قد ہیں. قد لمبے ہیں. آپ کو پتہ ہے لمبے قد ہمیں بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں. اور گورا رنگ تو پاکستانی کی کمزوری ہے. بالکل صحیح. پاکستان میں ایڈ چلتی ہے کہ کالا رنگ جو ہے وہ گورا کیسے ہو جائے. یورپ میں ایڈ چلتا ہے جو گورے ہیں وہ کالے کیسے, انسان کسی چیز میں خوش نہیں ہے, براؤنش کیسے کرنا ان کو. اچھا, تو یہ تو بس گیم چلاتے ہیں, میڈیا کی گیم ہوتی ہے, انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے, اور اس پروڈکٹ سے وہ پھر لوگوں سے پیسہ بناتے رہتے ہیں. اچھا, ان کا ٹریڈیشنل ڈریس کیا ہے؟ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو کس طرح کے کپڑے پہنے آپ سمجھ لیجیے ٹریڈیشنل ڈریس ہے, جیسے گھاگرا نہیں ہوتا, گھاگرا اسٹائل کا ڈریس ہے جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے. ویسے وہاں پہ کیونکہ ماڈرن سسٹم ہے, لڑکیاں لڑکے سارے گپ شپ لگاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپس میں نالج شیئر کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, جینس اور ٹی شرٹ ہی زیادہ تر پہنتے ہیں. زیادہ تر آپ نے ان کو اسی میں دیکھا. جی جی. تو دوبارہ کھانے پہ آتے ہیں, مجھے بتائیں کہ وہاں پر ناشتہ کیا کیا آپ نے؟ ناشتہ تو دیکھیں ریگولر جو ہمیں ہوٹل میں ملتا تھا, جیسے پراٹھے بھی تھے وہاں پہ انڈا بھی زیادہ کھایا جاتا ہے. لیکن ان کا ٹریڈیشنل کھانا ہے, ناشتہ کیا ہے ان کا؟ ٹریڈیشنل ناشتہ ہے وہاں پہ ایک بیکری سی جو ہے نا, جس میں وہ قیمہ جو ہے نا وہ فل کرتے ہیں کچوری میں, کچوری ٹائپ کی ہوتی ہے جو. اچھا, وہ یہ دیتے ہیں ناشتے میں, اور پھل کا وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہیں دیکھا ہوا ہے اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو پھل کا استعمال بہت ضروری ہے. پھل کا استعمال ضروری ہے. وہ پھل ہم کھایا کرتے تھے, اور بس پھر صبح جیسے ہی ناشتہ کرتے تھے اور پھر بسوں میں لوگ بیٹھتے تھے, اور بس پھر اس کا ٹور جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے تھے. تو آپ لوگ لنچ کیا کرتے تھے؟ نہیں تو جو راستے میں ملا وہ کر لیتے تھے, لیکن ڈنر اچھا کرتے تھے. ڈنر اچھا کرتے ڈنر میں تھے. ہمیں مزہ آتا تو تھا. کیا باربیکیو بھی بڑا فیمس ہے وہاں پہ؟ باربیکیو ایسا نہیں ہے جس طرح یہاں پہ ہے, لیکن وہاں پہ جو چکن ہے, مٹن ہے اور بیف ہے, اس کا استعمال. تو وہ نمک اور کالی مرچ میں بناتے ہیں یا اسپائسی ہوتا ہے؟ اسپائسی بالکل, میں نے جیسے آپ کو وہ ہاں بھی اسپائسی نہیں ہوتا. اسپائسی تو یہ صرف برے صغیر میں ہی اسپائس ہے, یا کوئی کہیں کوریا کی کوئی کنٹری. میں نے کہا شاید 2 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے, شاید وہ لوگ بھی ہمارے کھانوں سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں اور اسپائسی کھانا کھاتے ہیں. نہیں, وہاں پہ اسپائسی کھانا نہیں کھاتے, وہ ہلکی ہلکی سی غذا ہوتی ہے ان کی, اور بڑا ٹیسٹی فوڈ ہے. اور کھانے تھوڑے سا آپ کو اس میں لڑکیوں کو خاص طور پر کوئی پرابلم ہوتی ہے, جو گوشت سے اسمیل آتی ہے جو, ہاں جی ہاں جی, لڑکیوں سے گوشت نہیں کھایا جاتا, بالکل نہیں کھایا جاتا. اب تو میرا بھی مسئلہ یہ بن گیا, جب سے لڑکیوں نے یہ زیادہ کہنا شروع کر دیا ہے گوشت میں بدبو آتی ہے, تو میرا دماغ اس اسمیل کی طرف جو ہے نا وہ جانا شروع ہو گیا. نہیں, آپ کا دماغ اس وجہ سے نہیں گیا, وہ جو لاہور میں کتے گدے کھوتے جو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا, سمرقند میں امام بخاری کا مزار ہے, اس کے بارے میں دیکھیں. امام بخاری سے ایک بہت بڑا اسلام کا حصہ ہم تک پہنچا ہے, اور امام بخاری بڑی زبردست اور بڑی جہاں دیدہ پرسنالٹی ہیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں بھی ویسے گزریں. وہ حدیثیں اکٹھا کرتے تھے, یعنی ایک شخص سے پوچھتے تھے, پھر اس کی ویریفیکیشن کرتے تھے, پھر اس کو جا کے واپس آ کے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے تھے. آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے وہ اس کا تعلق اس صحابہ سے ہے, تو وہ اس سے جا کے ملا کرتے, اور پھر وہ ایک شخص بتاتا تھا کہ وہ بھی شخص ہے جو تبع تابعین میں سے ہے, تو وہ ان کی جو اولاد ہے وہ ان سے ملا کرتے تھے. اس طرح وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد سے
کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہوئی ہیں، تو وہ حدیثیں اکٹھی کرتے تھے. آپ غور کریں، ایک شخص ازبکستان سے نکلتا ہے، وہ عراق کا سفر کرتا ہے، ایران کا سفر کرتا ہے، سعودی عرب تک وہ پہنچتا ہے، شام میں جاتا ہے، فلسطین میں جاتا ہے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، یا اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ صحابہ اکرام تھے، کیونکہ جہاں پہ صحابہ اکرام تھے ڈیفینیٹلی پھر تبع تابعین بھی وہیں پہ تھے، بالکل. تو پھر وہ ان سے پوچھے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے. تو ایک بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ حضرت امام بخاری کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تک پہنچا. اور شاہ صاحب کی مجھے بات یاد ہے، شاہ صاحب جو جب وہاں پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا نا یہاں پہ بڑا ایک روحانی کنیکشن جو ہے امام بخاری کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت حدیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے. تو جب انسان نے جس چیز کا مطالعہ کیا ہو، جو چیز پڑھی ہو، جب آپ اس کو فزیکلی اس کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ پھر وہ ان کے ساتھ ایک محبت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ایک روحانیت بھی وہاں جاگتی ہے، اور پھر آپ کو وہاں رہ کے پھر اچھا لگتا ہے. اچھا، کس طرح سے مزار ہے وہاں پر؟ جیسے ہم نے اگر پاکستان کی بات کریں تو بڑے خوبصورت ملتان میں مزار بنے ہوئے ہیں. جی وہاں پر امام بخاری صاحب کا، جی امام بخاری صاحب کا دیکھیں وہاں مزار ہے. تو وہاں پہ کس طرح سے امام بخاری تو پیدا بخارا میں ہوئے تھے، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا جو مزار ہے وہ سمرقند میں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ بخارا میں نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری ہیں تو بخارا میں ہوگا. بخارا میں ہم بھی جب بخارا میں گئے تو ہمارے دماغ میں یہ تھا، پرسیپشن ہے نا، امام بخاری تو اسے ہم نے ریلیٹ کر دیا. ہم جب بخارا پہنچے اب ہم نے سوچا کہ ہم امام بخاری کے مزار پہ جانے والے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ مزار نہیں ہے، مزار سمرقند میں ہے، کیونکہ ان کی پیدائش بخارا میں ہوئی تھی اس لیے ان کا نام امام بخاری پڑا. ان کی جو وفات تھی وہ سمرقند میں ہوئی. اچھا، اس لیے جو ایک روایت ہے نا بڑے استادوں کی، اولیاء کرام کی، بڑے بزرگوں کی، وہ جہاں پہ ان کی وفات ہوتی ہے اسی کو وہ ڈیتھ پلیس جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، ڈکلیئر کر کے وہیں پر مزار بنا دیتے ہیں. اچھا بتائیں کتنا خوبصورت ہے، کیسا بنایا گیا ہے، اس کی وہاں پر کتنی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور کس طرح سے رکھا ہوا ہے؟ جیسے لوگ وہاں بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ وہ ایک ون آف دا مین ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے، اور نہ صرف مسلمان آتے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں. وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کوئی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں تو ان کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تجسس ہوتا ہے کہ یہ ایسی انہوں نے کیا ایسا کام کیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا. ایک تو انہوں نے سفر کیا پوری دنیا میں، بہت زیادہ سفر کیا، پھر انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی، اور وہ ایک اپنے وقت کے بڑے انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے. تو لوگ پھر ان کے پاس آتے ہیں، پھر کتابیں پڑھتے ہیں، پھر وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھ کے ٹولیوں میں بیٹھ کے آپ کے لوگوں سے بات ہوئی وہاں پر؟ دیکھیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم زیادہ ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ لینگویج بیریئر تھا. ہم زیادہ تر جو ہماری اپنی جو ٹورسٹ گائیڈ تھی ہم اس سے گفتگو کرتے تھے، اور ہم لوگ آپس میں زیادہ بات چیت کرتے تھے. لیکن آپ جس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لوگ کتنے کوآپریٹو ہیں وہاں کے، اور پیار کرنے والے. اچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بھی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. وہ کہاں پر ہے؟ میں جی ایک مقام ہے جہاں پہ شاہ زندان اس کو کہتے ہیں. اچھا، یہ شاہ زندان کیا ہے؟ شاہ زندان اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ بہت بڑا قبرستان ہے. وہاں پہ حضرت عباس کا روزہ ہے، اور وہ کافی سیڑھیاں اوپر چڑھ کے جانا پڑتا ہے، تقریباً 200-250 سیڑھیاں ہیں. 200-250 سیڑھیاں چڑھ کر کافی اونچا جا کے آپ گئے؟ جی ڈیفینیٹلی میں 200-250 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئے. اور ان سیڑھیوں کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی روایت ہے کہ جب آپ اوپر چڑھیں گے سیڑھیاں تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ ہر شخص نا وہاں پہ سیڑھیاں گنتا ہوا چڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو ایک سیڑھی کم ہوئی ہوگی. یہ ایک وہاں کا ایک بڑا ڈفرینٹ سا معجزہ ہے. آپ نے ایسا پایا؟ جی میں نے خود تو کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن میں نے ایسا محسوس ضرور کیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی چڑھ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہر کوئی وہ سیڑھیوں کو کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ جی بالکل سیڑھی کم ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا شاید ہمیں ہی غلطی لگی ہے، کیونکہ بندہ کنفیوز ہو جاتا نا ایک دم کہ 250 سیڑھیاں. اور جو بڑی ڈفرینٹ چیز میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے تو اس کی وائف کو اس کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ بڑا مذاقاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو وائف ہے یہ مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتی. یہ ان کی وہاں پہ ایک روایت ہے، وہاں پہ ان کا ایک کلچر ہے. اچھا 250 سیڑھیاں جب چڑھ کر آپ اوپر گئے
تو وہاں پر جا کر ڈیفینیٹلی تھک جاتا ہے 250 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد. تو وہاں پہ جا کر آپ نے, میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اتنی اونچائی پہ کیا پہاڑ ہے, پہاڑ کی چوٹی ہے جس پر ان کا مزار ہے؟ جی ایک بات ماریہ میں آپ کو بتاتا چلوں, جو پہاڑ ہے نا اس کا روحانیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے پہاڑوں کا. آپ کسی بھی نبی کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پہاڑ پہ جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے, حضرت موسیٰ غار طور جایا کرتے تھے. اس طرح مختلف نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو بدھا ہے وہ بھی پہاڑوں کے اوپر جاتے ہیں, بالکل اونچائی پہ. مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ اونچائی پہ جا کے دنیا سے کٹ ہوتے تھے اور خدا اور روحانیت کے قریب ہوتے تھے. اسی لیے پہاڑوں پہ جو ہے نا آپ کو یہ سلسلہ. تو جب آپ اوپر گئے تو آپ نے اپنے آپ کو کتنا قریب پایا روحانیت سے, مطلب کیسی جگہ تھی؟ دیکھیے جو بھی دربار ہوتا ہے نا دنیا میں, وہاں پہ عبادت بہت زیادہ ہوتی ہے, بالکل وہاں پہ ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں پہ پازیٹیو انرجی جو ہے بہت زیادہ وہ کریٹ ہوتی رہتی ہے. بالکل صحیح. پھر آپ کو فزیکلی بھی محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پہ انرجی ہے اور وہاں پہ روحانیت ہے اور وہاں پہ ایک عجیب قسم کا پیس ہے. اچھا وہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں, مطلب آپ لوگ تو گئے 121 لوگ ماشاءاللہ, باقی بتائیں کہ کیا غیر نان مسلم جو غیر مسلم ہیں وہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ؟ جی وہاں پہ تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایک سال میں وزٹ کرتے ہیں. اچھا یہ اس وقت کا فگر ہے لیکن یہ بتدریج بڑھ رہا ہے, کافی بڑھ رہا ہے. خوبصورت بات جو وہاں میں نے دیکھی, جو دنیا میں قبرستان میں ضرور جاتا ہوں, جس ملک میں جاتا ہوں, جیسے میں نے بتایا آپ کو لائبریری جاتا ہوں, لیکچرز پہ جاتا ہوں, مووی تھیٹر. قبرستان پہ بالکل میں نے آپ سے بات کرنی ہے. قبرستان میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جو شخص مرا ہوا اس کا انہوں نے ایک پورٹریٹ لگا دیا ہے وہاں پہ تصویر کی شکل میں. کسی نے کنندہ کر دیا ہے ماربل میں, کسی نے تصویر لگا دی ہے. اور یہ میں نے پوری دنیا میں بہت کم جگہ ایسی ہیں. ہم نے آرے تو نام آپ کو پتہ ہے نا, نام لکھا جاتا ہے کتبے پہ, نام تو لکھا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ تصویر بھی لگا دی جاتی ہے. یہ کیا راکٹ سائنس ہے؟ یہ بس ان کی ایک اپنی روایت ہے, ان کی روایت ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے کہ جو بھی انسان مرتا ہے اس کی تصویر اس کی قبر پہ لگا دی جاتی ہے. ایک تو بیوی کو ساتھ دفنایا جاتا ہے اور قبر پہ اس کی تصویر لگا دی جاتی ہے. تو اگر بیوی پہلے نہیں مری تو اس کی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے. اس کی جگہ نہیں, ڈیفینیٹلی اگر بیوی نہیں مری تو اگر ہسبینڈ مر گیا ہے تو بیوی کو اس کے ساتھ دفنا دیا جائے گا. اگر بیوی پہلے مر گئی ہے تو ہسبینڈ کو اس کے ساتھ دفنا دیا جائے گا. اچھا یہ دو چیزیں کلچر کا قبر ایک نہیں کھدتی, ایک قبر کھدے گی اس کے ساتھ ایک قبر کو خالی رکھ دیا جاتا ہے. خالی رکھ دیا جاتا ہے. اور جو تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ ایک بڑی ایک یونیک سی چیز ہے, فیسینیٹ ہوتا ہے انسان کے یہاں پہ اچھا یہ شخص ہے. اچھا شاہ زندان قبرستان کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا خاص بات ہے؟ یہیں پہ تو روزہ ہے حضرت عباس کا, اور بھی جو مختلف. تو مطلب یہ جو قبرستان ہے یہ 250 سیڑھیاں اوپر چڑھ کر ہے؟ نہیں, یہ جو روزہ ہے نا جو عام ہستیوں کا روزہ ہے, بڑی ہستیوں کا, وہ اوپر ہے. باقی قبرستان تو زمین پر ہے. تو اس قبرستان میں یا ہر قبرستان میں جو ہے تصویر لگتی ہے؟ نہیں, اس قبرستان میں نے دیکھا, مجھے باقی قبرستان تو میں نے وزٹ نہیں کیے, لیکن جو یہ شاہ زندان کا جو قبرستان ہے یہاں پہ تمام قبروں پہ فوٹو لگی. تو یہاں پر ایزیلی ٹورسٹ جا کر اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. جی, اور ان کی ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, انہوں نے یورپ کی طرح نا, یورپ تو آپ ہر جگہ جاتے ہیں نا تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, انہوں نے اپنے ٹورسٹ مقامات سب کے لیے فری کیے ہوئے ہیں. مطلب کوئی ٹکٹ نہیں؟ کوئی ٹکٹ نہیں. ہمارے تو ٹوائلٹ جانے کی بھی ٹکٹ ہوتی ہے. ٹوائلٹ جانے کی بھی ٹکٹ ہوتی ہے بالکل. اور ٹوائلٹ کا بھی ذکر کیا آپ نے, دیکھیں ٹوائلٹ بھی میں نے دیکھے وہاں پہ بالکل صاف, کیونکہ لوگ صاف ہیں نا, آپ نے بتایا کہ لوگ کافی صاف ستھرے ہیں. ریسٹورینٹس پہ بات کرتے ہیں. اچھا بتائیں کھانا کتنا سستا ہے اگر میں نے ایک ٹائم کا کھانا لینا ہے تو پاکستان میں پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے بتائیے گا. بتاتا ہوں آپ کو میں, 150 روپے سے لے کے 550 روپے تک آپ بہترین میل ود بیلے ڈانس کھا سکتے ہیں وہاں پہ. اتنا سستا؟ جی بہت سستا ہے. اور وہاں پہ جب ہم نے کرنسی اپنی چینج کی تو انہوں نے ہمیں اتنے نوٹ پکڑا دیے, پاکستان کا 1000 روپے جو ہے نا وہاں کے لاکھوں روپے بنتے ہیں. نہ کریں. جی, اور پھر وہ ایک ان کو کیری کرنے کے لیے ایک بیگ پکڑنا پڑتا ہے, بیگ میں پھر ہم پیسے ڈال کے تو پھر ہم جو ہے وہ سفر کیا کرتے تو ہیں. کیا وہاں پر گھومنا سیف ہے؟ بہت سیف, وہ بہت سیف ٹورسٹ سیف کنٹری ہے, کمال کا. اچھا وائی فائی کی بات ہو رہی تھی جب ہم پروگرام شروع کرنے لگے تھے, اس سے پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی. وائی فائی کھانا کھا رہا تھا, جملہ لکھا ہوا تھا بہت خوبصورت, میرے دل کو چھو گیا وہ جملہ. وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ نو وائی فائی, ٹاک ٹو ایچ ادر. یہ مجھے جملہ اتنا اچھا لگا کہ آپ اگر کھانا کھاتے ہوئے, ایک تو آپ موبائل کا اگر استعمال کر رہے ہیں, بہت زیادہ ہم لوگ تو کرتے ہوئی ہیں, تو آپ ایک تو کھانے کو نہیں انجوائے کر سکتے,
اور یہاں جو ایک خوبصورت شخص آپ کے ساتھ بیٹھا اس کو ہوا بھی نہیں دیکھ ہے رہے یا ہوتے. بیٹھی ہوئی ہے, اس کو تو دیکھیں, اس کے ساتھ بات کریں, اس کی کوئی بات سنیں, آئیڈیاز شیئر کریں. انسان کو اس میں مزہ زیادہ آتا ہے. اگر آپ موبائل میں ٹک ٹک کرتے رہیں گے تو کیا مزہ آئے گا آپ کو کھانا کھانے کا. اور آپ نے اگر کسی کو 20 کلومیٹر ڈرائیو کر کے کھانا کھانے کے لیے لے کے آئے ہیں کسی خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں جہاں پہ ایک دریا کا کنارہ ہے یا بیچ کا کنارہ ہے اور ایک بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ ہے, اور وہاں پہ آپ موبائل کے اندر کھپ گئے ہیں, تو پھر پیسے بھی ضائع, انرجی بھی ضائع, وقت بھی ضائع. جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا اس کا میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ ضرور نکالیں. اچھا, گھومنے کی جگہوں کے بارے میں بتائیں کہ گھومنے کی جگہیں کیا ہیں. بیچز ہیں تو کیا خوبصورت بیچز ہیں, دریا کے بارے میں بتائیں. اچھا, بیچز سے یہ ملک خالی ہے. اچھا, بیچز کیونکہ یہ دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جو کہ ڈیڈ لاک کنٹریز ہیں. ان کو کہتے ہیں ڈیڈ لاک. ڈیڈ لاک کنٹری, ڈیڈ لاک کا مطلب یہ ہے ڈبل لینڈ لاک, سوری ڈبل لینڈ لاک. ڈبل لینڈ لاک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کو بھی سمندر نہیں لگتا. اچھا, اس کو کہتے ہیں ڈبل لینڈ لاک. ڈبل لینڈ لاک کہ ان نہ ایک تو وہاں پہ سمندر نہیں لگتا اور ان کے ارد گرد بھی جتنے کنٹریز ہیں ان کو بھی نہیں سمندر لگتا. یہ سمندر کیا جو نعمت ہے نا وہ نہیں ہے ان کے پاس ازبکستان. لیکن میں نے ایک مزار تھا وہاں پہ, میں وہاں مزار پہ گیا اور وہاں میں نے ایک تصویر دیکھی جہاں پہ تصویر پہ ایک شپ بہت بڑا وہ کھڑا ہوا تھا. ہاں جی. اور اونٹ تھا بیٹھا ہوا اور نیچے ریگستان. اچھا. اس تصویر کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جو شپ ہے وہ تو سمندر میں ہوتا ہے, تو یہ شپ ریگستان میں کیسے پہنچ گیا, اور جو اونٹ ہے وہ تو ریگستان میں ہی ہوتا ہے. اب دونوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ سمندر کی ہے اور ایک چیز جو ہے جو اونٹ ہے وہ ریگستان کا ہے. پھر میں نے اس کی ہسٹری پوچھنی شروع کی وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ ایرل سی ایک ہوتا تھا یہاں پہ جو اس کو سی کہتے ہیں. اچھا. دنیا میں ہماری ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ نا خشک ایریا بڑھ جاتا ہے اور کئی جگہ پہ سمندر جو ہے نا وہ اوپر چڑھ جاتا ہے. جیسے ابھی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو 2030 میں ختم ہو جائیں گے. اچھا. کیونکہ وہ سمندر ان کے اوپر آ جائے گا اور وہ کنٹری ختم ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمندر جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے تو وہ ایک نیا شہر جو ہے نا وہ وہاں سے آباد ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ اس کی جب ہسٹری میں نے پڑھی تو جب پوچھا وہاں سے تو وہ کہتے تھے کہ اس ایریے میں سمندر ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا, اب نہیں کسی زمانے میں. ارل سی اس کا نام تھا. تو خشک ہوتا گیا تو جو شپ تھا وہ سمندر میں کھڑا ہوا تھا اور جیسے ہی پانی نکلا وہاں سے تو شپ تو کھڑا رہ گیا کیونکہ نیچے ریت تھی, وہ ریت آ گئی اور پھر اونٹ جو ہے نا وہاں پہ ارد گرد بیٹھنا شروع ہو گئے. تو اس ایک تصویر سے آپ نے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اس کی ہسٹری کس طرح سے جانی؟ ہاں, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ یہ ریگستان میں یہ شپ کیسے پہنچا. تو وہاں پہ وہ شپ جو پانی جو ہے وہاں سے آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا. اچھا, چنگیز خان پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. چنگیز خان کے بارے میں بات کریں, بتائیں کہ چنگیز خان نے 1000 سال پہلے یہاں پہ حملہ کیا تھا اور یہاں پہ ایک مزار تھا جو بخارا میں تھا, ہم نے دیکھا. اچھا. اس نے تمام مزارات جو ہے نا وہ ختم کر دیے. کیوں؟ بس چنگیز خان کا ایک اپنا دماغ تھا اور وہ جنگجو تھا اور اس کو جو چیز نہیں پسند آتی تھی وہ ختم کر دیتا تھا. اچھا. تمام مزار, ایک مزار پہ ہم گئے جہاں پہ ہم نے بھی حاضری دی, اس مزار کو وہ ختم نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کی خود حفاظت کی. کیونکہ اس کے ارد گرد اتنے بڑے درخت لگے ہوئے تھے کہ دربار نظر ہی نہیں آیا ان کو. فوجیں ڈھونڈ کے درباروں کو ختم کرتی تھی, اس کو نظر ہی نہیں آیا, وہ دربار نظر نہیں آیا. پھر میری وہاں پہ ایک فلسفی ڈیولپ ہوئی کہ خدا اگر جس کی عزت اور تکریم کو برقرار رکھنا چاہے اس کی حفاظت, تو اس کی حفاظت کرتا ہے. بالکل, اس کو پھر کوئی ختم نہیں کر پاتا. بالکل. اچھا, 1970 کی اگر ہم بات کریں تو رشیا نے حملہ کیا تھا, مساجد کو کیوں جلایا تھا, اور اگر ہم اب کی بات کریں تو قرآن کیسے سکھایا جاتا ہے وہاں پر اور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جی, جو 1970 میں رشیا نے وہاں پہ حملہ کیا اور وہاں پہ کیونکہ رشیا جو ہے وہ نان ریلیجن کنٹری ہے تو وہ یہ چاہتا تھا کہ ازبکستان میں جو یہ مذہب ہے یہ ختم ہو جائے. اچھا. اور اس نے تمام مساجد کو آگ لگائی. پہلے تو آگ لگائی, اس کے بعد وہاں پہ میوزک جو ہے نا وہ سسٹم لگا دیے, وہاں پہ میوزک چلانا شروع کر دیا. اچھا, میوزک بھی لگا دیا اور بڑے بڑے سیمنٹ کے ڈیپو جو تھے نا وہ وہاں پہ بنا دیے. لیکن اب مسلمان لوگ تو وہاں موجود تھے, اب ان کا دل تڑپتا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے, لیکن جو نماز پڑھتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا.
یہ 1970 کی بات 1970 کی بات ہے. پھر جو ٹولیاں جو تھی نا وہاں نماز پڑھتی تھی اکٹھے ہو کے, 6-7 لوگ جماعت کرواتے تھے اور ایک شخص جو ہے نا پہرا دیتا تھا کہ کوئی فوجی آ کے ہمیں قتل نہ کر دے, اور پھر وہ شخص جو ہے نا دوبارہ نماز پڑھاتا تھا. جو وہاں پہ حافظ تھے, کیونکہ قرآن جو ہے نا وہاں پہ نسخے قرآن کے سارے نعوذ باللہ جلا دیے گئے تھے اور قرآن کو ختم کر دیا گیا تھا. اب کچھ حافظ موجود تھے, جو حافظ تھے انہوں نے غاریں کھودی اور بچوں کو وہ غاروں کے اندر لے کے گئے اور اس میں سکھاتے تھے, اور اس میں وہ قرآن کو سکھاتے تھے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ خدا جب اپنے دین کو برقرار رکھنا چاہے تو اس کے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے, اس کے آئیڈیاز بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ازبک لوگوں کو نا قرآن سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ساؤنڈ سے قرآن سیکھا ہوا ہے تو ان کو زبانی یاد ہے, ان کو زبانی یاد ہے کچھ لوگوں کو. یہ بھی بہت اچیومنٹ ہے جی, بہت اچیومنٹ. اور اس وقت دیکھیں جب اگر قرآن کے نسخے ختم ہو گئے اور اتنی زیادہ پابندی تھی کہ نماز نہیں پڑھنے کی اجازت تھی, لیکن وہ حافظوں نے بڑی ہمت کی, بہت محنت کی, چھپ چھپ کے گروپس بنائے اور آج گروپ سے وہ ان کو حافظ بنایا کرتے تھے, اور پھر ان حافظوں کی وجہ سے جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ آگے پھیلتی گئی. یہ تو 1970 کی بات ہے. اب جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ مساجد میں مساجد ہیں, اور تو آفیشیل مذہب وہاں کا جو ہے وہ اسلام ہے آفیشیل مذہب, اور وہاں پہ لیکن کم مساجد ہیں. پورے ازبکستان میں 12 مساجد ہیں. کیوں؟ وہ بہت زیادہ ریلیجس لوگ نہیں ہیں, کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ رشین سے زیادہ رہا ہے نا, وہ رشین کمیونسٹ تھے, تو اس لیے وہ ان کا مذہب کی طرف بہت زیادہ رجحان نہیں ہے. ایون کہ جو داڑھی ہے اس پہ بھی پابندی ہے کہ آپ وہاں پہ داڑھی نہیں رکھ سکتے. ہمارے گروپ میں ایک شخص تھا جس کی داڑھی تھی, تو اس سے لوگ بڑی نا خوشی سے سیلفیاں جو ہے نا وہ اترواتے تھے. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ ان سے اتنا کیوں فیسینیٹ ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں نا یہاں پہ داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, یوں یہ شخص آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں, ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم. کیوں؟ مجھے بات سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ کا آفیشیل مذہب اسلام ہے تو اس میں آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے, ان کا رول ہے یہ. ہاں بس دیکھیں ایکسٹریمزم ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں تو اچھا پایا جاتا ہے. اب انہوں نے اپنے حساب سے یہ لگایا ہوا ہے. اچھا, اور کیا کیا ہے وہاں پر؟ جیسے مسجد آپ نے بتایا 12, وہ ان کو نا ایز اے گلوبل کنٹری جو ہے نا وہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک پہ نا کوئی مذہب کی چھاپ نہ لگے. پھر ایک بہت بڑا سلسلہ ہے بہاؤالدین نقشبندی. نقشبندی ایک تصوف کا بہت بڑا سلسلہ ہے جو جن کا مزار بھی ہے وہاں پہ ہے, اور جو لوگ نقشبندی سلسلے سے ہیں وہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور ان مزارات پہ حاضری دیتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور اپنا جو. اچھا, مزاروں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر؟ بہت زیادہ تو نہیں ہے, لیکن یہ بڑا مزار ہے, یہ نقشبندی کا, بہاؤالدین نقشبندی کا یہ بڑا مزار ہے. ایک امیر تیمور کا مزار ہے وہاں پہ بڑا, اور ایک حضرت عباس کا روضہ ہے. ہاں جی, ہم نے ان کی بات کی ہے. اچھا, ان کے علاوہ اور کیا کیا ہے تاشقند میں؟ ان کے علاوہ دیکھیں تاشقند میں امیر تیمور کا مقبرہ ہے, اور میرے دوست ہیں علی اشرف صاحب, میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ امیر تیمور ہے, یہ بہت بڑا واریر رہا ہے, تو یہ آپ اس کی کتاب پڑھیں. میں نے کہا جی کیا واقعہ انہوں نے کیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے بہت سارے گاؤں جلائے, کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا. اور کھوپڑیوں کے مینار اور تو کھوپڑیاں کس کی ہوتی تھیں؟ انہی لوگوں کی جن کو مار دیتا تھا, ان کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا, اور وہ مینار بناتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ یار میں ایسے شخص کی کتاب بالکل نہیں پڑھنا چاہتا جس نے دنیا میں اتنا ظلم کیا. وہ ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا امیر تیمور, اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں ہی دفن ہو, اور اسے یہ وصیت کی ہوئی تھی. لیکن چائنا کے بارڈر کے قریب نا وہ لڑائی میں اس کی شہادت ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت بہت زیادہ برف باری تھی. اچھا, 12 دن اس کی لاش سڑک پہ پڑی رہی. 12 دن؟ کیونکہ برف اتنی زیادہ تھی کہ اس کی لاش کو اس کے آبائی مقام تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. تو پھر اس کو وہیں پہ دفنایا گیا. تو وہ اتنا بڑا جو اپنے جو زمانے کا جو فرعون تھا, پھر آخر خدا نے اس کو 12 دن تک سڑک پہ رکھا. 12 دن تک سڑک پہ رکھا اس کو, اور اس کی آخری خواہش پوری نہیں ہونے دی. اچھا, بڑی ہسٹری ہے. مطلب اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا. یہ ملک میرے خیال میں ابھی ابھرا ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے. تو کیا یہ پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے یا دنیا بھر سے ٹورسٹ ہیں؟ اب ازبکستان ایک مقام بنا چکا ہے, ایک نام بنا چکا ہے. پوری دنیا سے کیا ٹورسٹ وہاں پر اس ٹائم جانا چاہ رہے ہیں؟ پوری دنیا سے اب اس وقت ٹورسٹ آ رہے ہیں وہاں پہ,
اور وہاں کے جو صدر ہیں, جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, انہوں نے پالیسیز بڑی اچھی بنائی ہیں ٹورسٹ کو کیٹر کرنے کے لیے. اور کیونکہ وہاں کا فضا اچھی ہے, وہاں کا موسم اچھا ہے, لوگ پیارے ہیں, صفائی ہے, تو ایسی چیزیں جہاں بھی ہوں گی تو ہر بندہ جانا چاہے گا. بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی اتنی زیادہ بزی ہے, پولوٹیڈ سٹیز میں ہم لوگ رہتے ہیں, تو پولوشن بھی کم ہے. اچھا, تو سستا بھی ہے؟ سستا بہت ہے. اچھا, ویزا بتائیں اگر پاکستان سے میں نے جانا ہے. بہت آسان ہے پاکستان, کیونکہ ویسے ہی ان کے ساتھ بڑا فرینڈلی اور لو کا ریلیشن ہے. اچھا. اور آپ اپلائی کریں ویزا, 5,000 یا 4,000 ویزے کی فیس ہے, اور آپ کو 1 ہفتے بعد ویزا ایمبیسی سے لگ کے. تو کیا ہمیں جانا پڑتا ہے یا ہمیں بس ویزا اپلائی کرنا؟ پاسپورٹ بھیج دیں اپنا, پاسپورٹ بھیج دیں اور آپ کا ویزا لگ کے آ جاتا ہے. بڑی منیمم سی ریکوائرمنٹس ہیں, اور کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسی بہت ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جا کے جاب کریں گے. اچھا, ایسا سلسلہ وہاں پہ نہیں ہے, اس لیے ان کو بھی پتہ ہے جس نے. تو کتنے پیسے ہمارے پاس بینک میں ہونے چاہیے ہمیں ایزیلی ویزا مل جائے؟ 1 لاکھ روپے ہو بس, اور 1 لاکھ کا تقریباً یہ آپ کا سارا ٹور ہو جائے. اچھا, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی, آپ کیا لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتنا سامان کیری کرنا چاہیے جب ہم گھومنے جا رہے ہیں؟ صبح آپ نکلے ہیں تو میں نے دیکھا تھا آپ کے پاس چھوٹا سا بیگ ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ میں نے اپنی زندگی کی جو زیادہ ٹورزم ہے نا, وہ بڑے چھوٹے سے بیگ میں کی ہے. میں 1-2 جین کی پینٹس رکھتا ہوں, 2 شرٹس رکھتا ہوں, 1 جیکٹ رکھتا ہوں, اور چل پڑتا ہوں. وزن آپ کے کندھوں پہ کم پڑتا ہے, تو جتنا کم سامان ہوگا نا آپ کا سفر کرتے ہوئے, آپ اتنا زیادہ انجوائے کریں. زندگی کا سفر بھی, زندگی کے سفر میں بھی جتنا سامان کم ہوگا آپ کے پاس, آپ اتنا ہلکا پھلکا فیل کریں گے, اور آپ اتنا لائف کو انجوائے کریں گے. اچھا, شاپنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے یہ بات بولی کہ وہ لوگ پریفر نہیں کرتے کہ انٹرنیشنل چینز جو ہیں ان کے ملک میں ہو. یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے, ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے. تو شاپنگ کے حوالے سے بتائیں, شاپنگ کیا آپ نے کی, کیا کرنی چاہیے؟ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو شاپنگ کرا سکیں؟ بیویوں سے یاد ہے کہ میں نے بھی اپنی بیوی کے لیے ایک میں شرٹ لے کے آیا تھا, اور وہ 1,000 روپے پاکستانی شرٹ تھی. اور اگر آپ یہاں پہ میں مارکیٹ میں چلا جاؤں تو وہ شرٹ کم از کم بھی نا 3,000 روپے کی ہوگی, کیونکہ وہ سستا کنٹری ہے. اور وہاں کے جو خوبصورت ان کے اپنے جو کلچرل لباس ہیں وہ بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں, وہ بڑے ہی کلرفل ہیں, کھلے ڈلے سے, اور آپ ان کو جب پہنتے ہیں تو آپ بڑا کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. تو شاپنگ بڑی سستی ہے وہاں پہ. اچھا, شاپنگ بھی سستی ہو گئی, ٹریولنگ بھی سستی ہو گئی, ہوٹل بھی سستا ہو گیا, کھانا بھی سستا ہو گیا. تو کتنے دن کے لیے ہمارے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے اگر آپ کا 5 دن کا ٹور ہے تو انکلوڈنگ ٹکٹ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس بہت ہے. ٹکٹ سمیت؟ جی, ٹکٹ سمیت بہت ہے 1 لاکھ روپے. تو ٹکٹ کتنے کی ہے؟ ٹکٹ 40,000 کی ٹکٹ. 40,000 کی ٹکٹ, 60,000 وہاں پہ گزارنے کے لیے 5-6 دن بہت زیادہ انف ہے. اور وہاں پہ بلکہ میں نے ہنی مساج بھی کروایا زندگی میں. اچھا, یہ ہنی مساج کیا ہے؟ یہ وہاں دیکھیں, مجھے مسئلہ یہ ہے نا میرا کہ میں جہاں کہیں کوئی نئی چیز دیکھ لوں تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسپلور کریں, اس کا میں ایکسپیرینس کروں. تو وہاں پہ وہ پورے جسم پہ ہنی لگا کے, تو پھر وہ آپ کا مساج کر کے, پھر ہنی سے آپ کے جسم کو ہنی سے جدا کرتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک ذرا پینفل بھی ہے پروسیس, لیکن کیونکہ میں ٹرائی کرنے کا مجھے شوق ہے مختلف جگہیں, تو یہ بھی میں نے اس کو آپ نے کیسے الگ پایا؟ مطلب ہنی مساج باقی مساج سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں, باقی مساج تو بس آئل سے ہوتا ہے نا, وہ اتنا پینفل بھی نہیں ہوتا. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بال کے اندر جو بھی بیکٹیریاز ہیں, جو بھی کوئی غلاظت یا کوئی گندگی ہے, وہ یہ سارا اس کو ہم نکال دیتے ہیں کھینچ کے. تو آپ کے جو مسام ہیں وہ ایک دفعہ پورے کے پورے کھل جاتے ہیں. آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے پین تو ہوئی, لیکن ایک ایکسپیرینس کوئی ریلیف لگا, کوئی ڈفرینٹ لگا باقی مساج سے الگ؟ ایسے مجھے اس وقت ریلیف تو نہیں لگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی باڈی جو ہے نا بیکٹیریا فری ہو گئی ہے. اچھا, تو مساج کتنے پیسوں کا ہوتا ہے؟ مساج تو وہاں پہ میرا $20 کا تھا. سستا کنٹری ہے. میں دنیا کو یہی تبلیغ کرتا ہوں کہ آپ بہت مہنگے کنٹری سے جانے کی بجائے آپ سستے کنٹریز کا وزٹ کریں, تاکہ آپ وہاں پہ پیسے آپ کے پاس کم بھی ہوں تو آپ کا گزارا ہو جائے. اچھا, لیکن بڑا مزیدار ہے, آپ 5-6 دن میں 1 لاکھ میں ایک بہت اچھی ٹریولنگ, ایک نیا ملک ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. تو آج میں نے آپ کے ساتھ ازبکستان کی سیر کی, اور مجھے ایسے لگا کہ جب میں آپ سے بات کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس ملک میں موجود ہوں, اور ہم آپ کو آپ کی جو میموریز ہیں وہ آپ اپنی میموریز میں چلے جاتے ہیں. جی جی بالکل. دیکھیے, جتنی ماریا جس شخص کے پاس نا جتنی اچھی میموریز ہوں گی نا, اس کی لائف اتنی اچھی گزرے گی, زندگی بہت اچھی گزرے گی. کیونکہ آپ کو کوئی اچھے کام اور اچھی میموریز جب آئیں گی, جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, یا جب آپ اپنی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں, تو آپ اسی موڈ پہ دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کا جو لیول آف پلیئر ہے وہ انکریز ہوتا رہتا ہے. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کو
یاد آتا ہو اور آپ کی ہنسی نکل جاتی ہو کہ یار وہاں پر میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور ابھی تک یاد آتا ہے تو لوگوں کو سناتے ہیں اور ہنستے ہیں؟ جی دیکھیں جی، میں ٹرینر تھا اس کا، اور ان کی ٹائم کی پابندی کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو. میں جیسے ہی گئے ہم تھکاوٹ ہوئی تھی تو میں جا کے میں نے کہا 15-20 منٹ سو جاتا ہوں. وہ میری آنکھ زیادہ لگ گئی، میں 1 گھنٹہ سو گیا. جیسے ہی میں سو کے لابی میں آیا تو میرا سارا گروپ ممبرز جو ہیں وہ ٹور پر نکل چکے تھے. آپ کو چھوڑ کے؟ میں نے کہا ٹرینر کو چھوڑ کے آپ لوگ چلے گئے ہیں. لیکن میں نے بڑی اچھی سبق سیکھا وہاں پہ. باقی جتنے بھی 6 دن میں وہاں پہ رہا 1 منٹ بھی میں پھر وہاں پہ لیٹ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا سیٹ کر دیا تھا پیٹرن پہلے ہی دن. 5-6 لوگ چھوٹے جس میں بھی تھا، تو پھر ہم تمام لوگ بڑے ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے ایکوریٹ تیار ہو کے بیٹھے ہوتے تھے. اچھا، ہر ملک کے لوگوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں آپ، یہاں سے آپ نے کیا سیکھا؟ صلہ رحمی، سکون، پیار، محبت اور پنکچویلٹی، ٹھہراؤ. بڑا ٹھہراؤ تھا. اور جو ہمارے گروپ میں جو لوگ تھے نا اس کی بھی بڑی خوبصورت بات تھی. کوئی بلوچستان سے تھا، کوئی پٹھان تھا، کوئی سندھ سے تھا، کوئی پنجابی تھا، کوئی لوور پنجاب کا تھا، کوئی اپر پنجاب کا تھا، کوئی مری سے تھا. تو یہ بھی ایک پورے پاکستان کی گلیکسی تھی. تو میں جب مختلف گروپس میں بیٹھتا تھا میں بھی ان میں سیکھتا تھا. مجھے بھی مزہ آتا تھا ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں. اور پورا پاکستان بھی ایک قسم کا ہم نے وہاں پہ ایکسپلور کیا. اور وہاں پہ دوستیاں بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں. اچھا، آج تک وہ دوست ہیں لوگ جو وہاں پہ ملے تھے. کیونکہ جب آپ جیل میں ہوں تو آپ کی بڑی پکی دوستیاں ہوتی ہیں، آپ جب ہاسپٹل میں ہوں تو آپ کی بڑی اچھی دوستیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ سفر میں ہوں تو آپ کی بہت اچھی دوستی ہوتی ہے. کیونکہ سفر میں انسان کھل کے باہر آتا ہے. بالکل. اور جب وہ باہر آتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں پہ ایک پیار اور ایک فرینڈشپ ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان کی. بہت مزہ آیا ازبکستان کی سیر کرنے میں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے آج سیر کرائی ہے اور ہمارے ناظرین کو کرائی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد جائیں اور جا کر ایکسپیرینس کریں، مزہ کریں، گھومیں پھریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے آپ مجھے. اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ہماری ویڈیوز کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور ہمارے ساتھ بندے رہنا ہے. السلام علیکم، اللہ حافظ.